बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट की सूरत हाल अब एक धमाका खेज़ मोड़ पर पहुंच गई है और इत्तलाआत आ रही हैं। हो सकता है कि ये बाद में ये इत्तलाआत गलत साबित हो जाएं, लेकिन इत्तलाआत अब तक की यही हैं कि अब इसराइल का लबनान पर हमला चंद घंटों की बात है। ये हमला बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है इस मामले को पूरी दुनिया में, और इसराइल ने फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद और टैंकों की बहुत बड़ी तादाद शुमाली इलाकों में लबनान के बॉर्डर पर पहुंचा दी है, जिनमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जिसको हम 2 रोज़ पहले तक नहीं समझ पाए थे, और मैंने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि गज़ा तो खंडर बन चुका। तो अब अमेरिका इसराइल को F-16, F-15 और अपाची हेलीकॉप्टरों की एक बड़ी खेप किस लिए भेज रहा है, क्योंकि गज़ा की सूरत हाल लख्त तब्दील होने लगी है और वहाँ जंग बंदी अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। तो अब बात समझ में आई कि ये अमेरिका ने ये F-16, F-15 और अपाची हेलीकॉप्टरों की खेप दरअसल लबनान जंग के लिए दी है। और कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिका ने इसराइल को लबनान पर हमले की इजाज़त दे दी है। इजाज़त से मुराद ये है कि इससे पहले अमेरिका इसराइल को रोक रहा था कि अभी वक्त नहीं है, इस वक्त तवज्जो गज़ा पर रखो, लबनान के महाज पर को खोलने की कोशिश ना करो। यानी वजह अखलाकी नहीं थी, प्रैक्टिकल थी। तो अब अमेरिका ने ये असला देकर इजाज़त दे दी है, और अब आलमी मुबस्सरीन जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और जो मिडिल ईस्ट में भी बैठे हुए हैं, उनका ये इत्तेफाक राय है इस इत्तला पर कि इसराइल चंद घंटों के अंदर अंदर हमला कर सकता है। और कुछ का कहना है कि कर सकता है नहीं, वो चंद घंटों के अंदर अंदर हमला कर देगा। और वहाँ जो तैयारियों की हालत है लबनान के बॉर्डर पर, वो भी यही बता रही है कि अगर चंद घंटों में ही नहीं तो 2-3 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मामला मुलतवी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जंग का मकसद क्या है, ये मकसद मैं अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गज़ा की सूरत हाल थोड़ी सी बता दूँ कि पहली बात तो ये है कि गज़ा में जंग बंदी की सूरत हाल पैदा होने वाली है। इसराइल ने कतर को बीच में डाला है हस्ब साबक, और इस मरतबा कतर से कहा है कि आप हमास को हमारी तरफ से यकीन दिला दें कि हम जंग बंद कर देंगे, सिर्फ आप हमारे 100 कैदी रिहा कर दें। अमरीकी एलची ने भी इस प्रोग्राम को लेकर हमास के लोगों से राब्ते किए हैं मिस्र और कतर के ज़रिए, और मकसद यही है कि गज़ा में बहुत जल्द से मुराद एक दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर अंदर गज़ा में फ़िलहाल 2 महीने की जंग बंदी कर दी जाए, जिसके बाद इसमें तोसी हो जाएगी। और ये ख़बर भी बड़ी अहम है कि गज़ा में जब ये जंग शुरू हुई थी तो 7 अक्टूबर के बाद, तो चंद दिन की बमबारी के बाद इसराइल ने अपनी फ़ौज गज़ा में दाखिल की थी। उसकी तादाद थी 1,20,000। तो अब वहाँ सिर्फ 20,000 इसराइली फ़ौजी रह गए हैं, 1 लाख फ़ौजी वहाँ से निकल चुके हैं। और लबनान जंग का एक मकसद या एक बहाना ये भी हो सकता है कि चूँकि हमने लबनान में जंग करनी है इसलिए गज़ा से निकल रहे हैं, या ये कि चूँकि हमने गज़ा से निकलना है इसलिए लबनान के साथ हम जंग कर रहे हैं। तो इस जंग का असल मकसद तो खैर मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं ये बता दूं कि गज़ा में लड़ाई जारी है और बहुत सारे इसराइली फ़ौजी हिलाक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। खान यूनिस के 2 मुकामात, एक का नाम है अल अकाद और एक का नाम है अल अमल। ये छोटे छोटे मुकाम हैं। इन दोनों मुकामात पर 1 मिनट के अंदर 4 मरकाबा टैंक फ़लस्तीनियों ने, गज़ा वालों ने तबाह किए हैं। अगरचे गज़ा का मुहासरा जारी है, वहाँ कहत की सूरत हाल है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा और शेल्टर नहीं मिल रहा। बारिश है, बारिश के अंदर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो बारिश से बच सकें, क्योंकि मकान खंडर बन गए हैं और मैदानों में पड़े हैं। टेंट नाकाफ़ी हैं, उनके अंदर सुराख हैं और बड़े पैमाने पर कहत और सर्दी से लोगों की अमवात का ख़तरा है, और ख़ास तौर पर मरने वाले बच्चों की तादाद है वो बढ़ रही है। और अगर आप वहाँ की विजुअल देखें, तस्वीरें देखें, वीडियोज़ देखें, तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे वो एक एक चावल के एक एक दाने को तरस रहे हैं, पानी के एक एक घूंट को तरस रहे हैं। जहाँ कहीं बर्तन पड़ा नज़र आता है तो वो उसके हाथों से उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं कि शायद इसके अंदर कोई खुरचन बची हो, कोई खुराक का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हो। तो वो ये सूरत हाल है। और एक टाफ़ी अगर कोई किसी बच्चे को दे दे तो वो
بچہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کب سے کتنے گھنٹوں سے کھانا نہیں کھایا، تو جو ٹافی ہے وہ ہے تو وہ بھی خوراک، وہ ٹافی کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں کھائے گا، وہ اسے بھوک مٹانے کا جزوی طور پر ایک ذریعہ سمجھ کر اسے کھائے گا۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اسرائیل کی بمباری بھی جاری ہے، کیونکہ اس کی بے رحمی میں دن بدن کمی نہیں ہو رہی، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد سے 48 گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے 400 فلسطینی شہید کیے ہیں، اور جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو اس تعداد میں لازمی بات ہے کہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ یہ ساری درندگی جاری ہے، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ غزہ سے اسرائیل کے انخلا کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کے سامنے کوئی اب ٹارگٹ نہیں رہا۔ ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، وہ ڈس اورینٹڈ ہو چکے ہیں، اور بہرحال اب انہوں نے وہاں سے نکل جانا ہے اور لبنان کے بارڈر پر جنگ چھڑی جائے گی۔ تو اس جنگ کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ غزہ سے نکلا جائے، جہاں اسرائیلی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اور اسرائیل ماضی میں بھی ایک جنگ لڑ چکا ہے جنوبی لبنان میں 2006 میں، جب اسرائیل کے پتہ نہیں 40 یا 50 فوجی مرے تھے پوری جنگ میں، اور جنوبی لبنان کے ہزاروں شہری شہید اور زخمی ہوئے تھے، اور ان کی عمارتیں تباہ ہوئی تھیں اور وہاں سے لوگوں کی ہجرت ہوئی تھی۔ جبکہ اس جنگ کا دوسرا فریق نام نہاد حزب اللہ تھی، جس کا شاید ہی کوئی رکن مارا گیا ہو۔ تو دراصل یہ ایک اس وقت میں ملی بھگت تھی، اور اب نئی ملی بھگت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ چکر کیا ہے۔ چکر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ کے آغاز پر ہی ایک حزب اللہ سے ایک مفاہمت کی تھی، زبانی مفاہمت بالواسطہ فریقوں کے ذریعے، کہ تم ہمیں جنوبی لبنان دے دو، ہم تمہیں شمالی لبنان کی حکومت دیں گے۔ یعنی جب جنوبی لبنان کا ایک وسیع لبنان آپ کے علم میں ہے کہ بہت چھوٹا ملک ہے، بہت ہی چھوٹا ملک، اور اس کے اندر 20-30 میل یہ اسرائیل گھس جائے گا، تو باقی آگے جو 40-50 میل کا علاقہ ہے وہ حزب اللہ لے لے، یہ ہمیں دے دے۔ نتیجے کے تحت کیا ہوگا کہ لبنان کی ڈیموگرافی بدل جائے گی، اور باقی ماندہ لبنان پر حزب اللہ کا تسلط ہو جائے گا، غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت حزب اللہ کا غلبہ نہیں ہے، ہاں حزب اللہ ایک ٹیرر فورس کے طور پر وہاں موجود ہے، کسی بھی شہری کو ہراساں کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس بے انداز اسلحہ ہے، لیکن اس کے باوجود غلبہ نہیں ہے، کہ غلبہ ظاہر وہاں کی اکثریتی آبادی کا ہے۔ جب ایک حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا اور اس کی آبادی بھی اسرائیل کی غلام ہو جائے گی، اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے فلسطینیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو باقی ماندہ لبنان میں ڈیموگرافی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ نازک باتیں ہیں، اشاروں کو میں کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس طرح تہران کا جو دائرہ اثر ہے وہ ایک اور دارالحکومت تک پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے دمشق ایران کے قبضے میں ہے، جو کہ وہاں نصیری آبادی لبنان شام میں صرف 13% ہے، صرف 13%۔ 10% عیسائی ہیں، اور یہ ہو گئے 23%۔ 77% مسلمان ہیں شام میں، 77%، لیکن ان پر 13% نصیری نامی ایک غیر مسلم فرقہ حکومت کر رہا ہے، اور ایران شام کے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک غیر مسلم فرقے کی حمایت کر رہا ہے، صرف اپنے اثر و رسوخ کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شام کے عوام کی بھاری اکثریت اخوان المسلمین کی حامی تھی، اور ایران اخوان کی موجودگی برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ جب شام پر قبضہ ہوا روس کا اور ایران کا، روس کی مدد سے ایران کا قبضہ ہوا، تو اخوان المسلمین کے لوگ انہوں نے چن چن کر قتل کیے، اور 10 لاکھ آبادی انہوں نے ماری، روس نے، امریکہ نے، ایران نے، حزب اللہ نے اور نصیری فوج نے مل کر۔ میں پھر بتا دوں کہ شام میں نصیری آبادی صرف 13% ہے، 77% مسلمان ہیں، جن میں سے 74% اہل سنت ہیں اور 3% اہل تشیع ہیں، اور 3% اہل تشیع میں بھی سی آبادی کا کچھ حصہ لبنان منتقل ہو چکا ہے، جبکہ جو سنی آبادی ہے وہ زیادہ تر حلب میں چلی گئی ہے۔ اب شام کے جو وسطی شام کا علاقہ اور جنوبی شام کا علاقہ، وہاں بہت کم آبادی ہے، کھنڈرات ہیں، ویرانے ہیں، اور صرف الوائٹ آبادی یعنی نصیری آبادی گرو کر رہی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار کا جو کھیل ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔
میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ 77% مسلمان ہیں، جن میں 73% سنی، 3% شیعہ، جبکہ غیر مسلم اقلیت جس کا قبضہ ہے اور ایران اور حزب اللہ جس کے اتحادی ہیں، وہ نصیری فرقہ ہے، اس کی آبادی 13% ہے، اور 13% فرقہ جو ہے اس وقت شام کے 2/3 رقبے پر قابض ہے۔ 1/3 سے زیادہ رقبے پر کردوں کی حکومت ہے، اور ادلیب وغیرہ کے آزاد علاقے ہیں، الیپو کے آزاد علاقے ہیں، لتاکیہ کے آزاد علاقے ہیں جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ کل بھی ایران نے فورس بموں سے ادلیب کے نواحی قصبات پر بمباری کی اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن اطلاع جو ہے وہ زخمیوں کی ہے۔ ناظرین، اب تھوڑا سا ذکر امریکہ کے ٹیکساس ایریا کا۔ وہاں جو موبلائزیشن ہو رہی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے، اس کی پبلسٹی اخبارات میں، اس کا ذکر اخبارات میں نہیں آ رہا، ٹی وی چینلز پر بھی نہیں آ رہا، لیکن وہاں اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 27 ریاستوں نے اپنے خیر سگالی کے طور پر اپنے جو امدادی دستے ہیں یا ان کی جو فورس ہوتی ہے، رضاکار فورس صوبوں کی، ریاستوں کی، وہ دستے ٹیکساس روانہ کیے ہیں۔ اور ٹیکساس میں جو سرکاری جلوس نکل رہے ہیں، یہ انوکھی ترین بات، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ٹیکساس کی حکومت کے سرکاری جلوس جو نکل رہے ہیں ان میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، فلسطین کے، یعنی ہمارا تو خیال تھا کہ وہ آزاد ٹیکساس کے جھنڈے، انہوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنی نفرت شو کر رہے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ۔ اور ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ روسی پارلیمنٹ ڈوما نے کہا ہے کہ اگر ٹیکساس اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے تو ہم اسے ڈیموکریٹک ریپبلک آف ٹیکساس کے طور پر، آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ظاہر ہے روس نے یوکرائن کا بدلہ لینا ہے۔ روس کا خیال تھا کہ امریکہ یوکرائن کی مدد نہیں کرے گا اور ہم چند دنوں میں یوکرائن پر قبضہ کر کے اسے روس کی سلطنت کا دوبارہ حصہ بنا دیں گے، لیکن روس نے ہتھیار بھیج دیے، یوکرائنی عوام بھی ڈٹ گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے یوکرائن کی جنگ کو، لیکن روس جو ہے وہ یوکرائن کے سرحدی پٹی جس کا رقبہ تقریباً 20% بنتا ہے اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو روس کو یوکرائن کا غصہ ہے، اور اگر ٹیکساس الگ ہوتا ہے امریکہ سے یعنی مستقبل میں، تو روس اسے دوڑ کر تسلیم کرے گا۔ اور اس صورتحال کو چین بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ چین کا خیال ہے کہ اب وہ مرحلہ شاید زیادہ دور نہیں ہے جب وہ تائیوان کو اپنا حصہ بنا لے گا، کیونکہ چین کا خیال ہے کہ امریکہ اب اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ یورپ، مڈل ایسٹ، ایران، شام، عراق اور سوڈان، ان سارے تنازعات میں اس کا ایک کردار ہے، عراق بھی۔ تو اب وہ یعنی اتنے سارے معاملات میں اس نے اپنی توجہ رکھی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے آنے والے وقت میں امریکہ کی توجہ تائیوان پر اتنی زیادہ نہیں رہ سکتی، یہ ان کا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، تو وہ اب پر پرزے نکالنے لگا ہے چین، یا تیاریاں کرنے لگا ہے کہ جیسے ہی مناسب موقع آئے وہ تائیوان پر قبضہ کر لے اور اسے چین کے اندر شامل کر لے، کیونکہ اس کا دعویٰ یہ ہے، اور دعویٰ اس بنیاد پر حقیقت بھی ہے، سچ بھی ہے، کہ تائیوان ماضی میں چین ہی کا ایک حصہ تھا، اور جب چین میں کمیونسٹ حکومت نے چیانگ کائی شیک کی حکومت کا تختہ الٹا، تو چیانگ کائی شیک کی حکومت اپنا سارا وہ بوریا بستر لاؤ لشکر لپیٹ کر تائیوان کے، اس وقت اس کا نام فارموسا تھا، تو اس جزیرے میں اتر گئی، وہاں جا کر اس نے اپنی حکومت بنا لی اور کہا کہ اصل چین ہم ہیں، جبکہ جو مین لینڈ چین ہے اس پر ناجائز حکومت ہے۔ اور امریکہ نے پھر، یورپ نے اور امریکہ نے، دوسرے ملکوں نے بھی فارموسا کو ہی چین تسلیم کیا، جبکہ عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کو تسلیم کرنے کی نوبت بہت بعد میں آئی، جس میں پاکستان کا بھی کردار تھا۔ تو اب چین جو ہے وہ تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی تائیوان کو اتنا زیادہ اسلحہ دیا ہوا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ، 1.5 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی ہوگی اس کی، تو وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن فوجی اعتبار سے وہ دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس امریکہ کے دیے گئے ایسے میزائل ان گنت تعداد میں نصب ہیں جو چینی میزائلوں سے بہرحال فوجی استعداد کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے اور طاقتور ہے۔ تو اب دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے، اور اگر لبنان میں جنگ چھڑتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
یعنی کیا وہاں کے عوام مزاحمت کریں گے؟ اس لیے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں صرف حزب اللہ نہیں ہے، وہاں کچھ فلسطینیوں کی تعداد بھی پہنچ گئی ہے، اور اردن کے کچھ لوگ بھی وہاں ہیں جو اسرائیل سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسرائیل کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لبنان کی جو عیسائی ہیں وہ بھی اگرچہ ماضی میں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن اب نئی سچویشن میں غزہ کی جنگ میں اسرائیل نے عیسائی گرجوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اور عیسائی پادریوں پر جس طرح اس کے فوجی تھوکتے رہے ہیں، اور جس طرح ربیز حضرات کے یہ فتوے آتے رہے ہیں کہ عیسائیوں کو جہاں دیکھو مار ڈالو، تو اس کے بعد لبنان کے عیسائی بھی اس کی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ امکان موجود ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن امکان ہے۔ تو یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ تو ہوگی، اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ روس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ چین تو صرف زبانی کلامی مذمت کرتا ہے، لیکن روس جو ہے وہ ایکٹیولی جواب دیتا ہے جہاں جواب دینے کی اس کے پاس طاقت ہو، جیسا کہ یوکرائن ہے، یا جیسے کہ شام ہے، یا وسطی افریقہ کے کچھ ملک ہیں جہاں کہ وہ یورپ مخالف گوریلوں کو روس کا اسلحہ مل رہا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔